खुदा यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और जिस इंटरेस्ट के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, हम इसके लिए सारा जलाल खुदा को देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 76 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल इशफाक साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनिल जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर अनिल जॉन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आसमानी बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं तेरे इस फ़ज़ल के लिए कि तूने हमें पाक रूह के वसीले से अपने कलाम को समझने की तौफ़ीक दी, अपनी बसीरत से हमको भरा। ऐ खुदावंद, हम अपने आप को दयानतदार नौकर के तौर पर तेरे हजूर में पेश करते हैं। खुदावंद, हम तेरे कलाम को बड़ी वजाहत के साथ तेरे लोगों के सामने पेश कर सकें, ताकि देखने और सुनने वालों की रूहानी तरक्की हो। खुदावंद, इसी तौर से इस प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत, तू इस प्रोग्राम को और अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दुआ है इसी तौर से इस्तेमाल करता रहे। बरकत टीवी को, तमाम टीम को कसरत के साथ बरकत दे खुदावंद, और पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ ये चैनल चल रहा है वहाँ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब और इसकी 37वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फिर ईद के आखिरी दिन, जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल न हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को न पहुंचा था। बस भीड़ में से बाज़ ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है। बाज़ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुक़द्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद था? बस लोगों में उसके सबब से इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज़ उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन ये अभी भी वही सिलसिला चल रहा है जो तकरीबन 5वें बाब से शुरू हुआ है और अब तक ये सिलसिला जारी है। खुदावंद यीशु मसीह बतौर मसीह उन पर अपने आप को ज़ाहिर भी कर रहे हैं, बहुत सारे निशानात ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन अब तक वो उसे बतौर मसीह मानने को तैयार नहीं है और बहुत सारी उनके पास इसके लिए वजाहतें हैं, कई तरह के सवालात हैं। सो इस पैसेज में से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे, सीखेंगे, जिनके वसीले से हमें समझ आएगी कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो मौजूदा मसीह हैं जिनके बारे में पुराने अहदनामे में पेशगोइयाँ की गई, नबूवतें की गई, प्रोफेसीज़ की गई। सो आज हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के ताल्लुक़ से बहुत सारी ऐसी बातें सीखेंगे, जाने, और ये पूरा पैसेज इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई करता है। तकरीबन 3 ऐसे प्रोग्राम्स होंगे या ऐसे एपिसोड्स होंगे जिनमें हम खुदावंद यीशु मसीह को बतौर मसीह जानेंगे और उनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से सीख पाएंगे। और हमारा ईमान है यकीनन इन तमाम प्रोग्राम्स के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर माइकल इशफाक साहब से करेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। एक तो आपने ये बताना है ईद के ताल्लुक़ से जो यहाँ पे जारी है, और ख़ास यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, 37वीं आयत में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन, जो ख़ास दिन है। हालांकि होना तो पहला दिन ख़ास चाहिए, लेकिन क्या इसमें ऐसी चीज़, ऐसी बात है
کہ اس عید میں کہا گیا ہے کہ آخری دن جو خاص دن ہے، اس خاص دن سے کیا مراد ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. پہلے نمبر پہ تو چھوٹا سا اوور ویو دینا چاہوں گا عید قیام کا. عید قیام ان بڑی 3 عیدوں میں سے ہے جو یہودی جو تھے خدا کے حکم کے مطابق جو پرانے عہد نامہ میں موسیٰ کے ذریعے سے دیا ہے کہ تم 3 بڑی عیدیں منانا. مطلب جس عید کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ عید قیام، یہ عید قیام ہے، تیسری بڑی عید ہے. اور تینوں عیدوں کا تعلق فصلوں سے ہے، سیلیبریشن کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ رفاقت کے ساتھ ہے، اور پھر تھینکس گیونگ کے ساتھ بھی ہے. اور یہ جو عید ہے خاص، اس میں نرسنگے پھونکے جانے کی عید منائی جاتی تھی، اور کفارہ کی عید جس میں گناہوں کا کفارہ جو تھا سردار کاہن جو تھا وہ کرواتا اسرائیل کا. اور تیسری بڑی عید جس کو پراپر نام بھی دے دیا گیا عید قیام، جس میں لوگ گھروں سے نکل آتے، ٹینٹوں میں رہتے، جو ان کی عارضی زندگی کا اور جو بیابانی سفر ہے اسرائیل کا اس کا ایک اظہار ہوتا، اور خدا کے ساتھ فیلوشپ کا جو ایٹرنل ریولیشن میں جس کا ذکر ہے کہ ایٹرنل جو ہے وہ ہماری سکونت خدا کے ساتھ ہوگی، خدا زمین پر آئے گا اور ایماندار اس کے ساتھ رہیں گے. جو آیت نمبر 37 میں خاص دن کا ذکر ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ فائنل ڈے کی طرف اشارہ ہے، عید جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف تقریباً پہنچ چکی ہے، اور خصوصی طور پر اسے اس لیے خاص دن کہا گیا ہے، انگلش بائبل میں سے گریٹ ڈے بھی کہا گیا ہے، عظیم دن کے طور پر بھی کہا گیا ہے. تو اس کی جو رسومات تھی بیسیکلی وہ اسے عظیم بناتی ہیں. اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. 2 اسکالرلی ویوز ہیں اس خاص دن کے بارے میں. کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ 7واں دن ہے، کیونکہ یہ عید 7 دنوں پہ محیط ہے، تو یہ 7واں دن ہے جس میں آگے جس کی رسموں کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہ 8واں دن ہے، کیونکہ مشنا کے مطابق اور قمران جو سکرولز ہیں ان کے مطابق، جو قمران انٹرٹیسٹمنٹل پیریڈ ہے، بیسیکلی قمران کی جو کمیونٹی ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ 8واں دن اس میں شامل کر دیا گیا. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ 8واں دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ 8ویں دن کلوزنگ سرمنی ہوتی تھی، اور کلوزنگ سرمنی میں کچھ بھی ایسی رسومات ادا نہیں کی جاتی تھی جن کا عید سے کوئی تعلق تھا. وہ کلوزنگ اسمبلی ہوتی تھی، لوگوں کو بلایا جاتا تھا، جس کے باعث لوگ جو مختلف علاقوں سے آئے ہوتے تھے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے. زیادہ تر خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ 7واں دن ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس دن 7ویں دن ہوتا کیا تھا. اصل میں جو عید قیام ہے یہ تشری جو یہودی مہینہ ہے اس میں آتی تھی، جو ہمارا کہ اکتوبر بنتا، فال، ٹھیک ہے، فال میں آتی تھی. اور اس میں ایک رسم ہے جو پانی سے ریلیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. وہ تقریباً ہر 6 دن، 7ویں دن تو خصوصی اس کو کیا جاتا، لیکن ہر روز پہلے دن سے لے کر 6 دن تک جو ہے وہ کاہن کیا کرتا، وہ شلوم کے پول میں جاتا، وہاں سے پانی لیتا، اور سارے لوگ تقریباً جو کوائر ہوتی وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی، اور وہ زبور جو تھے جنہیں ہلیل کہا جاتا ہے، حمد و ثنا کے زبور 113 سے 118 تک وہ گائے جاتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سایہ 12واں جو باب ہے اس کی تلاوت کی جاتی، یا ان حصوں کو بھی، ان پروفیسیز کو بھی جو مسیانک تو ہیں لیکن واٹر سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ پڑھی جاتی. اس سارے کا جو عمل ہے وہ ایک سونے کا برتن ہوتا تھا، اس میں اس پانی کو ڈالا جاتا، اور پانی کے ساتھ ساتھ جو پریسٹ ہوتا تھا وہ آگے آگے لیڈ کرتا، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آتے، اور وہ پھر کیا کرتا، آلٹر پہ آ کے پانی کو، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ میں کو بھی اس کے ساتھ جو تھا وہ انڈیلتا. نرسنگے بجائے جاتے تھے، کھجوروں کی ڈالیاں لہرائی جاتی تھی، اور شکر گزاری کے جو نغمات ہیں وہ ادا کیے جاتے. اب کوشچن یہ ہے کہ جو 7واں دن اگر ہم مان لیں کہ 7ویں دن یہ پانی کی 7واں دن جو ہے اس میں پانی کی رسم جو ہے وہ 7 دفعہ کی جاتی، پچھلے 6 دنوں میں ایک دفعہ، لیکن جو خصوصی 7واں دن تھا اس میں ریپیٹڈلی 7 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک خیال پایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ فال میں عید ہوتی تھی تو ان دنوں میں جو ذخیرہ ہے پانی کا اسرائیل کے پاس کم ہو جاتا، اس لیے واٹر سرمنی ایک ایکسپریشن تھا
اس کے ساتھ جب تھینکس گیونگ ملتی تھی اور دعائیں ملتی تو ایکسپریشن تھا کہ خداوند جس طرح سے یہ پانی انڈیلا جا رہا ہے تو آسمان سے بارش کو انڈیل. یہ ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. اس کا اسپرچول کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ جو پانی انڈیلا جاتا تھا یہ ایک ایکسپریشن تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہیکل سے، جس کا ذکر حزقیل کی کتاب میں آتا ہے، کہ ایک ایسا آب حیات کا دریا جاری ہونے والا ہے جو ساری دنیا تک پہنچنے والا ہے. سو اسپرچولی یہ بھی ایکسپریشن تھا. اسی لیے جب ہم آگے جائیں گے اس میں تو مسیح یسوع نے اسی لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو پیاسا میرے پاس آئے. اور یہ وہی بات تھی کہ یسوع سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آج مجھ میں پورا ہو رہا ہے. سو آپ کو میرے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میں تمہاری زندگیوں میں اس دریا کو جاری کر سکوں جو اسپرٹ کا ہے. اور پھر جان ایکسپلین بھی کرتا ہے کہ یہ سب اس نے روح کی بابت کرا، جس کے بارے میں ابھی ساتھی میرے ایکسپلین بھی کریں گے. سو یہ وہ رسومات ہیں جو اس 7ویں دن ادا کی جاتی، اس لیے اسے خاص دن کہا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اور پیسیجز بھی ہیں جن کو ہم ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ یسایہ کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر مختلف پیسیجز ہیں جن کا خصوصی مسیانک اور واٹر کے ساتھ تعلق ہے. اس لیے یہ ساری رسومات اس دن عید قیام میں ہوتی، اور مسیح اپنے ایکسپریشن سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ مجھ میں پوری ہو گئی ہیں. کیونکہ جان کا ایک بڑا مقصد اپنی گاسپل کو لکھنے کا وہ ہے کہ یسوع مسیح مسایہ ہے، وہ نجات دہندہ ہے جس کا اے اسرائیل تو لمبے عرصے سے انتظار کر رہی ہے. وہ مسیح آ چکا ہے، وہ کرسٹس آ چکا ہے اور اس نے کفارہ دے دیا ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا کے کلام میں سے ہم نے خدا کے خادم کے وسیلے سے جانی ہیں، سیکھی ہیں، اور یقیناً یہ ان عیدوں کو بیان کرنے کا خاص جو مقصد ہے مقدس یوحنا رسول کا، وہ یہی ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو جتنی بھی عیدیں ہیں ان تمام کی تکمیل خداوند یسوع مسیح میں ہو چکی ہے. اب ہمیں مزید ابھی بھی کئی لوگ ان عیدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور مسیحی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں نہیں وہ عیدیں ابھی بھی ہمیں منانی چاہیے، یہ کام ابھی بھی کرنا چاہیے، فلاں کام ابھی بھی. تو یاد رکھیں جو کام خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہو چکے ہیں ہمیں ان کو ریپیٹ کرنے کی، دہرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو قربانیاں اور جو عیدیں، جو تہوار خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہو چکے ہیں ان کو اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی تعلیم ہمیں یہاں پہ دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح اس عید پر موجود ہیں اور ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر دی ہے جو 37ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کوئی بات کی ہے تو ہمیشہ ہی ودن کانٹیکسٹ بات کی ہے. کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح بات کرتے ہیں. ہاں بہت دفعہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید آؤٹ آف دا وے خداوند یسوع مسیح نے کچھ کہہ دیا ہے، لیکن جب ہم ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں، کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں خود بھی سمجھ آتی ہے کہ نہیں، خداوند یسوع مسیح کی کوئی بھی بات جو ہے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ نہیں بیان کی گئی. سو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیسے اس بات کو جسٹیفائی کریں کہ عید خیام چل رہی ہے، جسے ہم جھونپڑوں کی عید بھی کہتے ہیں، مطلب جس میں لوگ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں مسافر اور پردیسی ہیں. اس کا اور اس عید کا اور خداوند یسوع مسیح کی کہی گئی سٹیٹمنٹ کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کیوں اس عید پر یہ سٹیٹمنٹ پاس کی؟ تھینک یو پادری صاحب. فرسٹ آف آل ہمیشہ کی طرح میں آپ کو جو خدا نے گفٹ دے رکھا ہے سوال کرافٹ کرنے کا، اس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور بہت خوبصورت سوال بناتے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیشہ اچھی ریسرچ کا آغاز وہ اچھے سوال سے ہوتا ہے. تو یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح کوئی بات کرتے، کوئی بڑی سٹیٹمنٹ دیتے، تو اس کے پیچھے کانٹیکسٹ موجود ہوتا ہے. پیارے بھائی مائیکل نے بہت خوبصورت طریقے سے جو عید خیام ہے اس کو بیان کیا، اور یہی وہ کانٹیکسٹ ہے جو خداوند یسوع کی اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے ہے.
آلدو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت ساری باتوں کی وضاحت کی ہے، لیکن چند ایک باتیں ہیں جو اس عید کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ خداوند یسوع کی اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت کی جا سکے۔ اس میں ایک بڑی ضروری بات جو عید خیام تھی، اس کو سمبلزم کے حوالے سے بہت جانا جاتا تھا، یہ بڑی مشہور تھی۔ اس میں ایسی رسومات پائی جاتی تھیں جو باقی عیدوں کی نسبت تشبیہاتی طور پر زیادہ بات اور کلام کرتی تھیں۔ اب خاص دن میں خداوند یسوع نے یہ بات کہی، اور عبرانی میں جو اس دن کے لیے نام استعمال کیا جاتا تھا اس کا مطلب تھا گریٹ ڈے۔ کیوں یہ گریٹ ڈے تھا؟ پہلی بات اس میں جو 7 دن تھے 70 کے قریب بیل ان کو ذبح کیا جاتا تھا، اور پہلے دن 13 کے قریب ایک ہی وقت میں بیلوں کو ذبح کیا جاتا، اگلے دن تعداد کم ہو جاتی، یوں ہی تعداد کم ہوتی جاتی، اور عید کا جو سیکنڈ لاسٹ ڈے ہوتا تھا اس میں 7 بیل اور آخری دن صرف 1 بیل، اور اس دن جو بیل قربان کیا جاتا اس کے لیے باقاعدہ قرعہ ڈالا جاتا تھا۔ یہ بڑا خاص وقت ہوتا تھا، کاہن اس کے لیے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے۔ ایک تو یہ بات بڑی ضروری، اور پھر اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ پانی کو ڈھیلا جاتا، یہ بڑی خاص رسم تھی۔ اس کے پیچھے بہت ساری پیشین گوئیاں تھیں، اور خاص جو ایک پیشین گوئی تھی وہ تھی یسایہ 12ویں باب کی 3 آیت، جہاں لکھا ہے تم نجات کے کنووں سے خوشی کے ساتھ پانی بھرو گے۔ وہ اس پانی کو نئی زندگی نجات کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی نبوتیں تھیں جو روح القدس کے انڈھیلے جانے کے بارے میں تھیں۔ جب وہ پانی کو مے کے ساتھ، یہ ایک رسم تھی، 2 پیالے ہوتے، پہلے جو پانی والا پیالہ ہوتا اس کو مے والے میں مکس کر دیا جاتا، پھر مے والا پانی میں مکس کر دیا جاتا، اور اس سے جو اینٹیسپیشن ہوتی تھی، ان کی جو توقعات ان کی ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک دن خدا روح القدس کو ہماری زندگیوں میں اسرائیل کے اوپر نازل کرے گا۔ اسرائیلیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس جیسے ہمارے پاس کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ روح القدس کا مکاشفہ ہے، ویسے تو نہیں تھا، لیکن سم ہاؤ ان کے پاس روح القدس کا مکاشفہ ضرور تھا۔ تو جو پانی ڈھیلنے کی یہاں پر تشبیہ ہے، یہ 2 باتیں وہ لیا کرتے تھے، ایک تو نجات، نئی زندگی، اور دوسرا روح القدس کا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، تو اس میں یسایہ 55 پہلے باب کی باز گشت بھی سنائی دیتی ہے کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے۔ اب یہودیوں کا یہ یقین تھا کہ یہ جو زندگی کا پانی ہے، روح القدس کا انڈھیلا جانا ہے، یہ یاوے گاڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اوریجنلی ورک صرف اور صرف یہوہ خدا کا ہے، اور یہ دعویٰ یسوع مسیح کا بہت بڑا ہے۔ یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جو کوئی تم میں پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا اس میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ ہم پہلے بھی جو پچھلے پیسیجز ہیں ان میں گفتگو کر چکے ہیں کہ خداوند یسوع نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، باپ کے ایکول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم جو پانی چاہتے ہو، روح القدس کا نزول چاہتے ہو، وہ میرے وسیلے سے ہوگا۔ میں یاوے ہوں، یا میں وہ ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، میں وہ ہوں جس کے بارے میں پیشین گوئیاں کی گئیں۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات شروع میں کی کہ خداوند یسوع مسیح تمام عیدوں کی تکمیل ہے، اس میں تمام جو ہماری سیلیبریشنز ہیں وہ ایکچولی ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم میں پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، تو اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس رسم کے ساتھ ہے جو پانی انڈھیلے جانے کے بارے میں ہے۔ تو جی ہاں، اس کے پیچھے عید خیام کا بڑا ہی خوبصورت کانٹیکسٹ موجود ہے جو اس آیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت زبردست باتیں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں، اور یقیناً جب خداوند یسوع مسیح یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں
اور لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، تو براہ راست اس کو ان کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے آج اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا خاصا مشکل ہے، اور ہم تو ایفرٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی عیدوں کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن وہ تو پریکٹیکل یہ کام کر رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہو رہا تھا، اور ان کے عقائد میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ جب یسوع مسیح نے انہیں کہا تو ہمیں شاید آج بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح کی شخصیت پر شک ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح خدا نہیں ہے، لیکن جب یہودیوں نے یہ باتیں سنی تو انہیں مکمل یقین ہو گیا کہ یسوع مسیح کہاں اور کس لیول کی بات کر رہے ہیں، اور کس لحاظ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں یا اپنی سٹیٹمنٹ پاس کر رہے ہیں۔ سو انہیں بخوبی اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے آگے چل کے جب اور وہ خداوند یسوع مسیح سے بحث مباحثہ کرتے تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے پتھر اٹھا لیے اور اسے سنسار، کیونکہ انہیں واقعی سمجھ آ گئی کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگوں کو شک کو گزرتا ہے، نہیں یسوع مسیح خدا نہیں ہے، نہیں یسوع مسیح جو ہے وہ خدا باپ کے برابر نہیں ہے، تو یسوع مسیح خود یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اس کا مطلب ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں انہیں خدا کے کلام پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر وہ یسوع مسیح کو بطور خدا ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کے کلام پر، یسوع مسیح کے الفاظ پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی علمی باتیں جو آپ خدا کے کلام میں سے جان رہے تھے، ہسٹوریکل باتیں، یہی سلسلہ جاری رہے گا، اور اس حصے میں بھی ہم بہت سارے ایسے سوالات کے وسیلے سے خدا کا کلام سیکھیں گے اور جانیں گے، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پائیں گے۔ گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم پاسٹر مائیکل صاحب سے کریں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ 38ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کوٹ کر رہے ہیں، ریفرنس دے رہے ہیں پیچھے پرانے عہد نامے کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا۔ تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ آگے لکھا ہے کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ناظرین اس بات کو سمجھ سکیں، جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کوٹ کیا ہے تو فلاں جگہ سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ جی یقیناً پہلی بات جو ہمیں سمجھنی پڑے گی ہماری لارجر آڈینس کو، وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کا جو دور تھا یا شاگردوں کا جو دور تھا، تو ان کی بائبل پرانا عہد نامہ تھا صرف۔ جیسے آج ہمارے پاس دونوں عہدین ہیں، دونوں عہد ہیں، پرانا بھی ہے نیا بھی ہے، ہمارے پاس کمپلیٹ سٹوری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سٹوری کا آغاز کیسے ہوا پرانے عہد نامے میں، پھر خدا نے کیسے اسرائیل کو جو ہے وہ کھڑا کیا، پھر کیسے مسیح یسوع آیا، پھر کیسے چرچ کی تکمیل ہے، چرچ کی ایگزسٹنس کیسے وجود میں آئی۔ تو یہ ساری کمپلیٹ سٹوری ہمارے پاس موجود ہے۔ ایون کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح مسیح کی جو آمد ثانی ہے ان کی طرح ہی ہم کھڑے ہیں، جیسے وہ مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں ان کے پاس سکرپچر تھے، ان کے پاس وعدے تھے، پروفیسیز تھی، لیکن انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اس لیے تو جب مسیح یسوع اپیئر ہوا آن دا سین تو وہ ریکگنائز نہیں کر پائے، ایون دو کہ بہت سو نے ریکگنائز کیا مسیح کو۔ کیا دوسری آمد پہ ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوگی؟ پاسبل ہے۔ اس کے لیے ایمان چاہیے ہوگا، جیسے وہاں پر لوگ ایمان سے یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں، جیسے پیٹر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ تو مسیح ہے، تو یسوع نے اس کو خود تھوڑی میں بتایا ہے، تو پیٹر نے جو اس کا بیبلیکل نالج ہے، جو اس کی پرورش ہوئی ہے، جو وہ یہودی صحائف کو اور بائبل کو جانتا ہے، تو اسی میں سے اس نے ایمان کے ساتھ قبول کیا ہے۔ تو ہم بھی اسی سٹیج پر ہیں بیسیکلی، ہمیں بھی ایمان کے ساتھ ہی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ بہت سی چیزیں لٹرل نہیں ہونے والی۔ مکاشفہ کے بارے میں یہی تو بیسیکلی غلط فہمی لوگوں کے بارے میں پائی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات لٹرل ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں کئی تھیوریز ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ اینی ہاؤ، یسوع مسیح کی اور اس کے شاگردوں کی جو بائبل تھی وہ پرانا عہد نامہ تھی، اس لیے وہ اپنے صحائف کو کوٹ کرتے ہیں۔ ایون کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں پال کوٹ کرتا ہے، پیٹر کوٹ کرتا ہے، جیمز۔
تو وہ سارے جو لوگ ہیں وہ پرانے عہد نامہ سے جو ان کی بائبل ہے باتوں کو کوٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو بائبل مقدس کی اتھینٹسٹی ہے اس کا بھی ایک بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کب سے مطلب بائبل مقدس موجود ہے اور خداوند یسوع مسیح آ کر اس کو کوٹ کریں. اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس اس وقت بھی درست حالت میں موجود تھی. بالکل بالکل, اگر موجود نہ ہوتی تو آبویسلی پھر مسیح یسوع یہ نہ کہتا کہ لکھا ہے یا صحائف میں آیا ہے یا نبیوں کے, ٹھیک ہے. سو خدا کلام کو پریزرو کرتا ہے, خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوا. یہ کبھی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا کا کلام تبدیل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے خدا کا ایگزسٹنس ہی نہیں نا, کیونکہ خدا اگر اپنے کلام کو ہولڈ نہیں کر سکتا, اسے قائم نہیں رکھ سکتا, تو ہی کین ناٹ بی گاڈ, رائٹ. فلسافیکل اسرشن یہی ہے, فلسافیکل کلیم یہی ہے کہ اگر کوئی سپریم بینگ ہے تو وہ سب کر سکتی ہے اور وہ اپنے کلام کو بھی قائم رکھ سکتا ہے. سو اس کا کلام میرے عزیز اگر تو سن رہا ہے, اس کا کلام بدلا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بدل ہی نہیں سکتا. اور اگر بدلا ہے تو کہاں سے بدلا ہے, سوال تو یہ ہے نا, بدلا ہے تو کہاں سے بدلا ہے, ٹھیک ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو مسیح یسوع اپنے اسکرپچر کو کوٹ کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو مسیح یسوع نے حوالہ دیا ہے, بیسیکلی جو کوٹیشن مسیح دے رہا ہے, بیسیکلی وہ بائبل مقدس میں کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے. یہ ایک پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اسکالرلی طور پہ اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ بیسیکلی جو مسیح کی سٹیٹمنٹ ہے یہ سکرپچرل تو ہے لیکن یہ تھیومیٹک ہے, عنوانی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یسوع نے مختلف پیسجز کو یکجا کر کے, بیسیکلی مختلف پیسجز کے مختلف حصوں کو جو مسیح سے ریلیٹ کرتے ہیں, یہ بھی میں بتا دوں, جو مسیح سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کوٹیشن کو پیش کیا ہے. یہ کہہ لیجئے یہ لب لباب ہے, یہ کوئی ڈائریکٹ کوٹ نہیں ہے, یہ پیرافریزڈ مختلف حصوں کا پیرافریزڈ ایک امیزش ہے جو مسیح کی تھاٹ ہے. اب اس کے بارے میں جی کے بیل اور کارسن, اب یہ ہم ٹریک کریں گے کہ یہ کہاں سے بیسیکلی بلانگ کرتی ہے. ڈی اے کارسن اور جی کے بیل یہ نیو ٹیسٹمنٹ سکولرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیح کی کوٹیشن ہے اس کا ایک حصہ یسایہ 55 ورس 1 سے بلانگ کرتا ہے. اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا, وہاں پہ لکھا ہے, اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ, اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ. سو جی کے بیل اور جو ڈی اے کارسن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حوالہ یسایہ 55 ورس 1 کو مسیح کوٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ مسیانک ٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے وہ بلیو کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ مسیانک ٹیکسٹ ہے اور اس میں انویٹیشن ہے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, لائف گیونگ انویٹیشن ہے, کیونکہ واٹر جو ہے وہ لائف کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. سو جب مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ پانی تمہیں ملے گا, تو ایکچولی ہی از آفرنگ لائف, ٹھیک ہے, وہ زندگی کو آفر کر رہا ہے. اس کے اگینسٹ دو اور سکولرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے مسیح یسوع جو کوٹ کر رہا ہے, بیسیکلی چونکہ جو جان ہے وہ اسرائیلی کہانی کو بھی اس کے پس منظر میں, اس کے مائنڈ میں ہے, اس لیے یہ ریفلیکشن ہے اس ایونٹ کی جو موسیٰ کے دور میں ہوا, کہ جب وہ بیابان میں تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پانی کی قلت آئی اور پھر چٹان سے پانی میسر ہوا. اور ان کی یہ جو دو سکولرز ہیں وہ اس لیے بلیو کرتے ہیں کیونکہ چھٹے باب میں کھانا جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے, جیسے آسمان سے من نازل ہوا موسیٰ کے دور میں, مسیح یسوع نے یوحنا 6 میں جو ہے وہ ولڈرنیس کے اندر کھانے کو ملٹیپلائی کیا ہے, اور 7ویں باب میں پانی کا ذکر آ جاتا ہے. تو وہ اس بات کو لیتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ایونٹ سے جو بیابان کے اندر ہوا. اینی ہاؤ, اگر جی کے بیل ٹھیک ہے یا یہ دو سکولرز ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک بات ہے کہ یہ انویٹیشن ہے, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کے لیے جو مر رہے ہیں, جن کے پاس جو زندگی ہے یا ابدی زندگی کہنا چاہیے اس کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسیح کی کوٹیشن ہے, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ مسیانک ہے اپنی نیچر میں, واٹر سے ریلیٹ کرتی ہے, اور تیسری اہم بات یہ روح القدس کی معموری سے بھی ریلیٹ کرتی ہے, کیونکہ جان آگے اس کو بیان کرتا ہے کہ ایسا اس نے روح القدس کی بابت کہا, رائٹ. سو اس کے حوالے سے
کچھ خیالات پائے جاتے ہیں کہ یہ سایہ 44:3 سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، یہ سایہ 58:11 سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سایہ 51 اور ورس میں نے ایک پڑھ دی۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حزقیل 36-26 سے بھی، جہاں پہ حزقیل نے کہا پروفیسی کرتا ہے کہ کیا کرے گا خدا، سنگین دل دے دے گا اور گوشتین دل تمہیں دے گا، اور روح القدس کے وسیلہ سے ایسا ہوگا۔ یوئیل کا کچھ لوگ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ یوئیل سے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ آخر دنوں میں روح القدس کو نازل کروں گا۔ پھر زکریا 14 باب سے بھی اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی واسٹنس اتنی زیادہ ہے تو مختلف پیسیجز سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جتنے بھی پیسیج میں نے ابھی بتائے ہیں، ان میں سے کون سا قریب ترین حوالہ ہے جو اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ ایک ربی ہیں، وہ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاسبلٹیز تو کافی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ مسیح یسوع نے نمبر 1 یہ کس ایونٹ پہ بات کی ہے، اور وہ عید قیام ہے۔ مسیح یسوع کو جب جان پہلا باب اس کی 14 دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مجسم ہوا، تو گریک میں لفظ وہ وہی ہے جو خیمہ انداز ہوا، جو ٹیبرنیکل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات، یسوع مسیح کو ٹیبرنیکل کے ساتھ ساتھ جان ہی کی جو گوسپل ہے وہ ٹیمپل بھی پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسکالر ہیں ربی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جان کی گوسپل ہے یہ ٹیمپل اورینٹڈ تھیولوجی مسیح کے بارے میں رکھتی ہے، اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو مسیح کا کلیم ہے اسے ٹیمپل کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے۔ اور اس مناسبت سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس مناسبت سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے یہ حزقیل جو 40 باب سے 48 باب کی جو تصویر ہے ٹیمپل کی، اور اس میں سے پانی کی ندیاں جاری ہیں جو لائف کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، جو زندگی کی عکاسی کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں کافی فٹ بیٹھتا ہے۔ ان کے مطابق the closest passage is حزقیل، ٹھیک ہے، اس میں وہ ذکر آیا ہے مسیح یسوع ٹیمپل ہے، جیسے کہ حزقیل میں ٹیمپل ہے، حزقیل کے صحیفہ میں جو ہے وہ ہیکل کا ذکر ہے، اور اس میں سے پانی جاری ہے جو کہ یہاں پر روح القدس کی نمائندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے چونکہ یہ مناسبت اس سے زیادہ بہتر ملتی ہے، ہمیں حزقیل کے حوالے کو زیادہ خاطر میں رکھنا چاہیے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جو کنکلوژن یہ ہے کہ حزقیل کی جو ویژن ہے ٹیمپل کی، پانی کا جو نیشنز تک جانا، ہیلنگ کا، لائف کا جانا، مسیح اگر ٹیمپل ہے تو روح القدس کی موجودگی جو کلیسیا پر پینتیکوست کے دن نازل ہوا ہے، مسیح نے پھر اس کلیسیا کو اپنا مشن دے کر لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کے وسیلہ سے روح القدس کلیسیا پہ نازل ہوا ہے، اور اگر آپ ابدی زندگی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں، تو وہ مسیح یسوع ہے، وہی آپ کو ابدی زندگی کی امید اور یقین دہانی دے سکتا ہے۔ اس لیے اس کے قدموں میں جھک جائیں اور اسے ایک سادہ سی دعا کے ذریعے سے قبول کیجئے کہ خداوند یسوع میں گنہگار ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، اور میں تجھے اپنی زندگی کا نجات دہندہ اور خداوند مانتا ہوں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو مائیکل صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جیسے ہم یہ بات شروع سے کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کوٹ کیا ہے پرانے عہد نامے میں سے اس بات کو، تو خداوند یسوع مسیح نے چونکہ جو باتیں بائبل مقدس میں موجود ہیں، پرانے عہد میں موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، ان کو لٹرلی نہیں بلکہ یہاں پہ سمبولیکلی استعمال کیا ہے، اور یہاں پہ مراد یہ ہے زندگی کے پانی کی ندیوں سے کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی جاری ہو جائے گی۔ آگے چل کے چونکہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی، اور آپ یقیناً برکت پائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح پر جب کوئی ایمان لے آئے گا پرانے عہد کی پوری تعلیم ہی اسی بات کے چوگرد گھومتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اور جب لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو ان کے اندر سے یہ زندگی جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، جس کو خاص خداوند یسوع مسیح نے کوٹ کر کے کہا ہے، کتاب مقدس کا حوالہ دے کر کہا ہے، بیان کیا ہے کہ کتاب مقدس میں یہ بات موجود ہے، اور اس سے کوئی شخص
ڈینائی کر نہیں سکتا ہے کہ یہ بات موجود نہیں، جیسے بہت سارے حوالہ جات بیان بھی کیے گئے ہیں، ریفرنسز بیان بھی کیے گئے، یہ سارے حوالہ جات اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ واقعی مسیح کے تعلق سے یہ پیشگوئی جو ہے، مسیح کے تعلق سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیل جان صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر جو ہم 38ویں بلکہ 37ویں آیت میں بھی ایسا ہی ہے، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آئے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں 37ویں اور 38ویں دو آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو پانی کی ندیاں ہیں، یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آیا یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں یا مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ جی، یہ جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ ہیویلی لوڈڈ ہے with Old Testament prophecies. So many prophecies اس کے پیچھے ہیں، اور ان prophecies کو دیکھ کر ہمارے اوپر بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر جو prophecies کی گئی ہیں پانی کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ میں ساری prophecies تو نہیں لے سکتا، لیکن only 2 prophecies، ایک حزقیل 47واں باب پہلی 9 آیات اور پھر زکریا 13واں باب اور پہلی آیت، یہاں پر پانی کو روح القدس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور جب نیچے چل کر ہم یوحنا کے ہی بیان کو پڑھتے ہیں 39ویں آیت میں، تو وہاں لکھا ہے اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ اس آیت کے مطابق زندگی کی ندیاں روح القدس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ وہ روح ہے جس کو وہ پانے کو تھے، یہ یوحنا نے ہمیں وضاحت دی ہے۔ یہاں پر اشارہ پینتیکوست کی طرف ہے، جب لکھا ہے کہ وہ پانے کو تھے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ روح القدس عید پینتیکوست کے روز ہی نازل ہوا، بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے۔ یہ آیت نئے عہد میں روح القدس کے انوکھے کام کے بارے میں جو وہ ایمانداروں میں کرے گا اس کی طرف پیشگی اشارہ ہے۔ مصنف یہااں پر یہ بات بھی کرتا ہے کہ یہ یسوع کا کام ہے جو فرق پیدا کرتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں روح القدس کے کام کو نیو ٹیسٹمنٹ کے جو روح القدس میں کام ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی روح القدس کام کرتا رہا، لیکن یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کے مشن کی تکمیل کے سبب سے ایمانداروں میں روح القدس کا کام بالکل یونیک ہے۔ پرانے عہد نامے کی بے شمار پیشین گویاں مسیح پر ایمان لانے کے نتائج کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب یہ کال کرتے ہیں کہ جو کوئی تم میں پیاسا ہو، پہلی شرط یہ ہے تم میں پیاسا ہو، یہ تھرسٹ ہے۔ اور بایولوجیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان میں جو سب سے انٹینسو ڈیزائر ہے وہ تھرسٹ ہے۔ آپ دیکھیں جب کبھی ہم فاسٹنگ کریں تو ہمارے سامنے بہت اقسام کے کھانے رکھے ہوں اور ایک گلاس پانی کا ہو تو سب سے پہلے ہم پانی کو پکڑیں گے۔ اور سائنٹیفکلی انسان روٹی کے بغیر تو چلے 5-10 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی کی پانی کی ندیوں کے لیے وہ پیاسا ہو، پھر یسوع کے پاس آئے، اور تیسری شرط یہ وہ پیے۔ یہاں پر پینا ایمان لانا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے اس میں سے آسمانی زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، اس میں سے روح القدس کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی یہ ندیاں نجات کی ندیاں ہیں، روح کی معموری کی ندیاں ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر روح القدس کا کام گناہگار میں شروع ہو جاتا ہے، نئی پیدائش کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے جب پانی کی ندیاں بہہ نکلیں گی تو اس سے 3 باتیں مراد ہیں جو بہہ نکلنا ہے۔ پہلی بات، جو زندگی اسے روح القدس کی طرف سے ملے گی، جو برکات روح القدس کی ہیں وہ مسلسل ہوں گی۔ بہنا یہ مسلسل عمل ہے، وہ رکیں گی نہیں، وہ اس کی لائف میں گرو کرتی جائیں گی۔ دوسری بات ہے، جو زندگی اسے دی گئی ہے وہ ہمیشہ تازہ رہے گی۔ آپ دیکھیں جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں تازگی ہوتی ہے، مردگی نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے، جیسے یسوع اس زندگی کے پانی کا منبع اور سر چشمہ ہے،
ایسے ہی ایماندار بھی دوسروں کے لیے زندگی اور تازگی کا سرچشمہ بن جائے گا. اس کی زندگی کئیوں کو سیراب کرے گی. اس میں سے روح القدس کی نعمتیں، زندگی کی باتیں، نجات کی باتیں یہ نکلنا شروع ہو جائیں گی. ڈیڈ سی یہ ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ریسیو کرتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے، لیکن نتیجے میں کچھ دیتا نہیں ہے. ایماندار ڈیڈ سی کی طرح نہیں ہوتا، وہ بہتی ہوئی ندیوں کی طرح ہوتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے کچھ نہ کچھ. ایماندار کی میرے عزیزو یہ خوبی ہوتی ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اس میں زندگی رکتی نہیں ہے، اس میں سے تازگی لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے. یہ ایماندار ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. ایسا شخص جس کے وسیلے سے دوسرے لوگ برکت نہیں پا رہے، تازگی نہیں پا رہے، مجھے شک ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہے یا نہیں. تو یہاں پر ایک اور سٹیٹمنٹ بڑی خوبصورت ہے زندگی کی ندیوں کے ساتھ. لکھا ہے یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. مجھے اس کو بیان کرتے ہوئے انتہائی شادمانی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر یوحنا جب یہ بات کرتا ہے کہ یسوع اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا، اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک اس نے نجات کے مشن کو پورا نہیں کیا تھا جو باپ نے اس کو دیا تھا. ایک نیو ٹیسٹمنٹ کا اسکالر ہے، اس کے کومنٹس مجھے بڑے بابرکت لگے. لیون مورس، اس نے یہ لکھا کہ یوحنا یہاں پر جلال سے مراد یسوع کی صلیب بھی لے رہا ہے. وہ صلیب کو بطور لعنتی موت نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کو ایز اے گلوری دیکھ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہم پینتیکوس تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم صلیب کے سامنے نہ جھکیں. اس کا یہ جملہ مجھے بڑا بابرکت لگا کہ پینتیکوس تک پہنچنے سے پہلے صلیب ایک ناگزیر عمل ہے. اگر آپ پیاسے ہیں، آپ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان میں ایک لامتناہی خلا ہوتا ہے، ایک پیاس، ایک تھرسٹ ہوتی ہے، اور اس لامتناہی خلا کو، پیاس کو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح تشفی دے سکتا ہے. آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں، اس پر ایمان لائیں، تو میں آپ کو 100% شورٹی دیتا ہوں اپنی زندگی کی ندیاں بہ نکلیں گی. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے آج سیکھی ہیں، جانی، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے تعلق سے، کس لیے وہ اس دنیا میں، اور بارہا انہوں نے اس مقصد کو بیان بھی کیا ہے اور سکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے. آج بھی خدا کا کلام اسی بات کی گواہی دے رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا دنیا کو دینا چاہتا ہے، وہ کیا لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے. اور آج بھی وہ بہت سارے لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا رہے ہیں، وہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے اس الہی مقصد میں شامل ہو چکے ہیں. اور اگر آپ ابھی تک اس میں شامل نہیں ہیں، اب بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، موقع ہے، ضرور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.